अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। मैं हूं आपका होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं सीज़न 1 एपिसोड 2B। 2B इसलिए क्योंकि 2A B C D जो है ना वो सेकंड एपिसोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कोई भी जजमेंट एक एपिसोड में डिस्कस करना मुश्किल होती है, तो इसीलिए ये जजमेंट जो हम देख रहे हैं, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वर्सेस MS अली हसन मेटल रेवेन्यूज, जिसका ताल्लुक सेल्स टैक्स के कानून से है, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 उसके कानून से है। और उसमें जो है हम ये जजमेंट देख रहे हैं जो लाहौर हाई कोर्ट ने दी है। तो बेसिकली टैक्स मास्टर क्लास का वीडियोस का मकसद ये है कि एपिसोड वाइज आपके साथ एक एक करके या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर लाहौर हाई कोर्ट या कराची सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट्स के केसेस हैं, आपके साथ डिस्कस किए किए जाए जो रीसेंट केसेस हैं और उनका ताल्लुक जो है ना टैक्सेशन के कवानीन से है, यानी इनकम टैक्स लॉ के साथ है, सेल्स टैक्स के साथ है, सर्विस टैक्स के साथ है। और जैसे एपिसोड 2A में बताया गया था कि टैक्स दोस्ती की वीडियोस में बेसिकली जो ये ग्रीन हाईलाइटेड आप देख रहे हैं, ये बेसिकली वो टेक्निकल वर्ड्स या सेक्शन या फ्रेजेस हैं जिनको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो ये है कि हम जो स्ट्रक्चर है इस जजमेंट का, इस ऑर्डर का, उस पर बात करेंगे। और थर्ड ये है कि इसके अंदर जो कंक्लूजन रीच किए गए हैं और जो कानून समझाया गया है उसको जो है ना हम डिटेल में देखेंगे। तो लास्ट एपिसोड में सेक्शन 47 की बात हुई थी और ओवरऑल ये कि जी बेसिकली हुआ ये कि ये जो MS अली हसन मेटल रेवेन्यू वर्क्स हैं, इन्होंने ट्रिब्यूनल में इनकम टैक्स अपीलियन ट्रिब्यूनल इंलैंड रेवेन्यू लाहौर में अपना केस जीत लिया। और फिर जो सेक्शन 47 के तहत कमिश्नर जो है सेल्स टैक्स, वो हाई कोर्ट में गए और उन्होंने हाई कोर्ट के सामने ये 4 सवाल रखे और उसके हवाले से उनसे पूछा कि ये जो ट्रिब्यूनल ने इनके फेवर में फैसला दिया है वो ठीक है कि नहीं। तो हम बात कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में तो सेक्शन 47 की बात हुई है, तो यहाँ जो जजमेंट है मिस्टर जस्टिस शाहिद जमील खान की, उसमें हम जो है इस जजमेंट के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो है ये डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट नंबर है उसमें बताया जा रहा है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। ठीक है जी, ये सवाल पूछे गए हैं 1 2 3 4। और बेसिकली जो है मैं कुछ इस केस के हवाले से थोड़ा सा जिसको कहते हैं मजाकतन ये कहूँगा कि ये केस किस चीज़ के बारे में। तो मजाकतन इस तरह है कि दो लोग लड़ाई कर रहे थे और थोड़ा सा जो है कि कहते हैं अग्रेसिव ज़्यादा हो गए, एक दूसरे के गिरबान भी पकड़ लिए। तो एक शख्स ने दूसरे को कहा कि जो है कि कहते हैं लोग भी कुछ जमा हो गए उनके इर्द गिर्द। तो एक शख्स उन दो लोगों के अलावा उस जो है ना डिस्कशन का हिस्सा बनना चाह रहा था। तो जो है कि कहते हैं एक लड़ते हुए शख्स ने दूसरे वाले को कहा कि मैं तुम्हारे 34 के 34 दांत जो है ना तोड़ दूंगा। तो वो शख्स जो इनके दरमियान या तो सुलह कराना चाह रहा था या इस सारे सिनेरियो का हिस्सा बनना चाह रहा था, तो उसने फौरन कहा कि भाई साहब टोटल मुंह में दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं, तो 34 दांत आप इसके कैसे तोड़ेंगे। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे पता था कि तुम बात करोगे, बोलोगे, इस मसले में अपनी टांग अड़ाओगे, इसलिए 2 दांत मैंने तुम्हारे भी शामिल कर दिए। तो बेसिकली ये जो केस है इसमें इस तरह है कि ये जो अली हसन मेटल्स हैं, इन्होंने इनवॉइसेस ऐसे वेंडर से ली, यानी उनका एक वेंडर ऐसा था जो सब्सिक्वेंटली जो है ना ब्लैक लिस्ट हो गया। तो इन्होंने जो सप्लायर से, यानी सप्लायर से आप परचेजिंग करते हैं तो परचेजिंग के टाइम आपसे सेल्स टैक्स डिडक्ट होता है जिसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने बात की है कि जी इनपुट जो क्लेम किया है, तो चूंकि वो सप्लायर ब्लैक लिस्ट हो गया सब्सिक्वेंटली, तो जो है क्या कहते हैं इनकी इनपुट टैक्स भी डिसअलाउ कर दिया गया
جو ہے نا جو اسیسنگ آفیسر ہے اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کر دیا. تو یہ کیس اس چیز کے بارے میں کہ اگر ایسا سیناریو ہو کہ آپ کے بہت سارے سپلائرز ہو سکتے ہیں، 1 2 4 6، ان میں سے کوئی ایک شخص اس کی رجسٹریشن سسپینڈ ہو جائے اور پھر وہ بلیک لسٹ ہو جائے، تو جو آپ نے اس سے انوائسز خریدی ہیں وہ کس ٹائم سے جو ہے کہ کہتے ہیں اس پہ ان پٹ آپ کو جو ہے نا الاؤڈ نہیں ہوگا. تو یہ کیس ہے. تو اس کیس کا اس ایپیسوڈ 2B میں ہم سٹرکچر جو ہے نا چیک کرتے ہیں کہ ججمنٹ میں اس کا سٹرکچر کیا. اور یاد رکھیں کہ سٹرکچر جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ جو کیس ہے اس میں کمشنر انلینڈ کی طرف سے وکیل پیش ہوا ہوگا، ایم ایس علی حسن کے طرف سے وکیل پیش ہوا ہوگا، اور بیسیکلی دونوں نے اپنے آرگیومنٹس دیے ہوں گے کہ کیوں جو ہے انہوں نے کہا ہوگا، ان کے وکیل نے کمشنر انلینڈ کے کہ ٹریبیونل کا فیصلہ غلط ہے، جو یہاں بھی جس کا ہم ذکر سنیں گے، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ ان کا فیصلہ ٹھیک ہے. اور ان کو پروف کرنا ہوگا کمشنر کی طرف سے جو لیگل کاؤنسل ہے کہ کیوں جو ہے غلط ہے. اور دو ججز جسٹس شاہد جمیل صاحب اور جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی صاحب جو ہے وہ اس کا سن رہے ہیں کیس کو. تو وہ جو سارا انہوں نے سنا اور پھر انہوں نے جو ساری آرگیومنٹس ہوئیں اور پروف پیش کیے گئے اور پریویس ریکارڈز چیک کیا یا دیکھیں، جیسے پریویس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ پہلے انہوں نے سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کی ہوگی، اس پہ ان پٹ کلیم کیا ہوگا، پھر اس کے بعد سال کے بعد جو ہے یا 2 سال کے بعد ان کا آڈٹ ہوا ہوگا تو اس میں نوٹ کیا ہوگا کہ جی یہ فلاں جو سپلائر ہے ان کا وہ تو بلیک لسٹڈ ہو گیا تھا، تو آیا ان کو ان پٹ ڈس الاؤ کر دینا چاہیے. تو پھر کمشنر اپیل کے پاس وہ گئے ہوں گے، پھر کمشنر اپیل نے اس کیس میں ڈپارٹمنٹ کے حق میں فیصلہ دیا، تو وہ پھر انکم ٹیکس ٹریبیونل گئے. انکم ٹیکس ٹریبیونل نے کلائنٹ کے یعنی کہ ایم ایس علی کے فیور میں کیا، تو یہ اب ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چلا گیا ہے ہائی کورٹ میں. تو اس لحاظ سے یہ سارا پروسیس ہوا اس کے بیک گراؤنڈ میں. اور اس کے علاوہ جو ایک طریقہ کار ہے، اور پریویس ویڈیو میں بھی سیکشن 47 میں بھی کچھ اس طرح بات ہوئی کہ سیلز ٹیکس کا جو سیکشن 47 ہے وہ اس طرح کے پروسیس سے ڈیل کرتا ہے کہ پھر ہائی کورٹ اس کو کیسے کرے. اور یہ جو سٹرکچر ہے اس میں دیکھیں کہ یہ سوال جو ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ان سوالوں کو پریویس ویڈیو میں تو بات کی گئی تھی کہ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، لیکن آپ لوگوں کا فیڈ بیک آتا رہتا ہے. تو سٹرکچر ڈسکس کرنے سے وہ کہتے ہیں نا فلم کی پوری سٹوری کا ایک ٹریلر آپ کے سامنے آ جائے گا. تو پھر آپ جب تھرڈ ویڈیو دیکھیں گے ہوپ فلی، جس میں پھر ہم جو ہے نا ان کویشچنس کو ڈیٹیل میں ان سے ریلیٹڈ جو سیکشنز ہیں جیسے سیکشن 21(3) جو ہے اور 8(1) اور اس طرح ان کو ڈسکس کریں گے. تو پہلے یہ کویشچنز جج صاحب نے 1 2 3 4 سامنے رکھے، پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ انہوں نے سامنے رکھے. اور نمبر 2 جو ہے، یہ جو نمبر 2 ہے یعنی کہ یہ پیراگراف نمبر 2 ہے، پیراگراف نمبر 1 ہے. نمبر 2 میں بریف فیکٹس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایز ریکارڈڈ ان دی امپیونڈ آرڈر آر دیٹ دا فرسٹ نوٹس واز سروڈ آن دی ایلیگیشن دیٹ ان پٹ ٹیکس واز کلیمڈ آن انوائسز. یہ انوائسز ہیں جولائی، اکتوبر، نومبر، جنوری کی انوائسز. تو بیسکلی فیکٹس ہمیشہ سامنے رکھے جاتے ہیں، چاہے ٹرائل کورٹ ہو یعنی کہ کمشنر اپیل ہو یا ٹریبیونل ہو یا جو ہے نا ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو. تو بریف فیکٹ سامنے رکھے جاتے ہیں کہ اوور آل کیس میں ایکچولی کیا ہوا تھا، کون سی ٹرانزیکشنز ہوئی تھی، کون سی لوگ انوالوڈ تھے. تو اس کے اندر بریفلی انہوں نے لکھا. اور پھر انہوں نے لکھا کہ آرڈر ہوا جو ہے نا 2014 کو. آرڈر کا مطلب ہے کہ آپ تو سیلف اسیسمنٹ کے تحت اپنی ریٹرن فائل کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر آپ کا آڈٹ جو ہے نا کچھ اس اگلے سال یا اس سے اگلے سال نکلتا ہے. تو آرڈر پاس ہوا کہ 6 فروری 2014 کو جو ہے نا آرڈر ہوا کہ جی یہ تو آپ نے جو کلیم کیا ہے یہ ان پٹ صحیح نہیں ہے، اور چونکہ آپ نے ان پٹ نہیں کلیم جو ہے نا صحیح کلیم نہیں کیا، بلیک لسٹڈ سپلائر سے لیا، تو جو ہے نا آپ نے اتنا ٹیکس دینا ہے گورنمنٹ کو. تو پھر انہوں نے کمشنر اپیل کے پاس گئے، اس نے ڈپارٹمنٹ کے فیور میں، اور پھر فردر اپیلنٹ ٹریبیونل کے. جو اپیلنٹ ٹریبیونل تھا پوائنٹ نمبر 3، اس نے یہ فیصلہ دیا. آپریٹو پارٹ کا مطلب ہے یہ جو مین فیصلہ تھا ٹریبیونل کا اس کا بارے میں لکھا ہے، جو ججمنٹ انہوں نے دی تھی وہ یہاں پہ لکھے. پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے، سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے. دیکھیں پہلے آپ کے سامنے سوال رکھے گئے،
پھر فیکٹس رکھے گئے، پھر ان فیکٹس سے نکلنے والی ٹریبیونل کی ججمنٹ آپ کے سامنے رکھی گئی، اور اس کے بعد جو کمشنر اپیل تھا اس نے تو اگری کیا جو ہے اس کے ساتھ، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تو جو یہ آرڈر پاس کیا ڈپارٹمنٹ نے جس کا نام ہے آرڈر ان اوریجنل، اس کو تو کمشنر اپیل نے بھی سیم کہا. تو مقصد یہ کہ اس کو الگ سے مینشن کرنے کی ضرورت نہیں. اپیلنٹ ٹریبیونل نے جو فیصلہ پھر سیپریٹلی دیا وہ اس کا مین پارٹ یہاں پہ لکھا ہے، اور ڈیو ٹو وچ سیٹ سپلائر واز بیک لسٹڈ سبسیکوینٹ ٹو دی ٹرانزیکشن. تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مین ٹاپک کیا ہو رہا ہے. آپ کا سپلائر ہے وہ بلیک لسٹ ہو گیا، آپ ان پٹ کلیم کر سکتے ہیں کہ نہیں. پھر پیراگراف نمبر 4، لرنڈ کاؤنسل فار دی ایپلیکنٹ ڈپارٹمنٹ، یعنی یہاں ہائی کورٹ میں جو وکیل ہے، لرنڈ کاؤنسل ہے وہ، اس نے پھر کہا ایکسکیوز می کہ سیکشن 21(3) جو بیسکلی اس ججمنٹ کے اندر اس کے اگینسٹ اس سے ریلیٹڈ فیصلہ ہے، تو آپ کو میں انکریج کروں گا کہ آپ ضرور اس کو اسٹڈی کریں. بیسکلی رجسٹریشن جو ہے وہ سیکشن 14 ہے سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کا، اور پھر اس کے بعد 15 سے 20 تک جتنے سیکشنز تھے وہ بہت پہلے ہی اومٹ ہو گئے تھے، اور پھر 21 نمبر سیکشن ہے جس کا نام ہے ڈی رجسٹریشن، بلیک لسٹنگ اینڈ سسپینشن آف رجسٹریشن. تو اس کے حوالے سے یہ سیکشن ہے، اور اس کے حوالے سے رول 12(5) ہے سیلز ٹیکس رول 2006 کا. تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ اس ٹیکس ماسٹر کلاس کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ یہ سیکشنز بھی دیکھیں. ابھی ہم سٹرکچر دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو کہ کس فلو سے جو ہے نا کام ہوا. تو پھر جو ہائی کورٹ میں جو وکیل تھا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس نے کہا کہ جی اس میں پرائر اور آفٹر سچ بلیک لسٹنگ کا ورڈ یوز ہوا ہے. تو پرائر کا مطلب ہوتا ہے پہلے، تو سسپینشن کے ٹائم سے پہلے بھی ہم جو ہے نا جو وہ ہیں انوائسز ہیں ان پہ جو ان کا ان پٹ ہے وہ ہم کلیم کر سکتے ہیں. یہ بات آپ کو شاید سمجھ نہ آئی ہو کیونکہ ظاہر بات ہے ہم ڈیٹیل میں نہیں گئے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو وکیل ہے اس نے دلائل دیے کہ جو آرڈر ان اوریجنل ہے جو اسیسنگ آفیسر نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، کیونکہ قانون میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بلیک لسٹڈ ہو جائے تو وہ آگے کسی کا بھی سپلائر ہو تو اس کے سپلائر ہونے کی وجہ سے، اس کے بلیک لسٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ جو ان پٹ ہے وہ ڈس الاؤ ہو سکتا ہے. پھر اس کو بتایا گیا کہ جی اس طرح جو ہے نا اس میں ٹیکسیشن آفیسر نے کچھ کرنا تھا کام جو اس نے نہیں کیا. کورٹ نے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈسکشن ہوتی ہے نا، جج بھی کہتے ہیں کہ چلیں آپ یہ بات تو کہہ رہے ہیں لیکن آیا ٹیکسیشن آفیسر نے جو ریکوائرمنٹ ہے ڈس الاؤ کرنے کی وہ ریکوائرمنٹس پوری کی کہ نہیں. تو یہ اس چیز کا ذکر ججمنٹ میں اس لیے جج لکھوا رہے ہیں. ہم بھی جب کورٹ میں ہوتے ہیں تو جج جو امپورٹنٹ بات اس لیے لکھواتے ہیں کہ جو کریٹیکل چیز ہے جو جج کے بھی کیس کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ فیصلہ وہ کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے کہ کہتے ہیں لکھانا ضروری ہے کہ یہ چیز بات ہوئی تھی یا یہ ڈسکشن ضروری ہوئی تھی. پھر پیراگراف نمبر 6 میں جو ہے اسی سیکشن کو جو ہے نا یہاں ریپروڈیوس کیا گیا ہے. اس کی لیجسلیٹو ہسٹری بھی بتائی گئی ہے کہ کون سے فائنانس ایکٹ کے تحت یہ ڈالا گیا قانون میں، اور وہ جو رول ہے وہ کس طرح کس ایس آر او کے تحت آیا. اور پھر یہ جو سیکشن ہے 21(3) اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو یہاں ریپروڈیوس کیا جا رہا ہے کیونکہ بیسکلی اس سیکشن کے بیسس پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ جو اس جو اسیسنگ آفیسر ہے اس نے اس سیکشن کا حوالہ، سب سیکشن کا حوالہ کیا سپورٹ لیتے ہی یہ کام کیا ہے. کیونکہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیکس بچا رہا ہے یا غلط ٹیکس پے نہیں کر رہا، اس کو کرنا چاہیے تھا، تو وہ جو ہے نا قانون کو اپلائی کرے اور اس شخص سے ٹیکسز حاصل کرے جس طرح اس کیس میں انہوں نے کیا. اچھا جی، یہاں پہ جب انہوں نے پیراگراف 6 میں سیکشن کو جو ہے نا ڈسپلے کیا ہے تو پھر اس کے جو امپورٹنٹ پارٹس ہیں ویدر پرائر اور آفٹر بلیک لسٹنگ تھرو اے سیلف اسپیکنگ اپیلیبل آرڈر، وہ جو کریٹیکل پارٹس ہے اس سیکشن کے اندر، یہ ویدر پرائر جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ یہ جو انڈر لائن ہوا ویدر پرائر اور آفٹر سچ بلیک لسٹنگ شیل بی ریجیکٹڈ تھرو اے سیلف اسپیکنگ اپیلیبل آرڈر. تو یہاں پہ انہوں نے جج صاحب نے اس کے بارے میں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس سیکشن کے اندر یہ امپورٹنٹ پارٹس ہیں جن پر ہم بات کریں گے. پھر انہوں نے جو ہے نا ایک سٹیپ پیچھے گئے
کہ بیسکلی پیراگراف 7 میں انہوں نے کہا کہ یہ ان پٹ ٹیکس اور یہ ٹیکس لائبلٹی، وہ جو ٹیکس والا جو ہے وہ ٹیکس مانگ رہا ہے کہ جی آپ ان پٹ کلیم نہیں کر سکتے، ہمیں اتنا ٹیکس دے دیں، تو وہ سیکشن 3 اور 7 جو ہے سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 میں ہے، جو جن کا مقصد ہے کہ جن کے بیس پر سیلز ٹیکس کی لائبلٹی کیلکولیٹ ہوتی ہے ہر رجسٹرڈ پرسن کی. تو اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے جج صاحب نے کہ اس طرح ہے. اور اس میں انہوں نے سیکشن 8 کا ذکر کیا ہے جو بیسیکلی بہت سارے چیزوں کو ڈس الاؤ کرتا ہے کہ اس قسم کا انپٹ آپ کلیم نہیں کر سکتے، اس قسم کا انپٹ آپ کلیم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے، چونکہ ججز اور کورٹس کا مقصد ہوتا ہے کہ پورے قانون کو پڑھیں، صرف ایک سیکشن کو نہ دیکھیں، کیونکہ اگر صرف ایک سیکشن کو دیکھیں گے تو شاید فیصلہ صحیح نہ کر سکے. پورے قانون کو دیکھنے کے بعد، یعنی وہ بھی پورا لا کا سٹرکچر دیکھتے ہیں اور لا کے ورڈز دیکھتے ہیں جیسے ہم اپنا ٹیکس ماسٹر کلاس میں دیکھتے ہیں، اور پھر وہ فیصلہ سناتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سیلز ٹیکس کے بارے میں بھی پتہ چلتا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے جو آپ کے کلائنٹس ہیں ان کی کیسز جب کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ اس کو کیسے دیکھے گا اس سارے سلسلے کو. ٹھیک ہے جی. اور مقصد یہ ہے کہ جسٹس ہو، یعنی انصاف ہو. اچھا جی، پیراگراف 7 میں انہوں نے ایک بریف ڈسکشن کی ہے کہ بیسکلی کیسے ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ ہوتی ہے، اور پیراگراف 8 میں بھی انہوں نے اس بات کو کنٹینیو کیا اور سیکشن 21(3) کا ذکر کیا کہ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، یعنی سیکشن 3، 7، 8 کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے. سیکشن 9 میں بڑا زبردست کام کیا کہ انٹینشن آف دا لیجسلیچر، یعنی کہ جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے یہ جو سیلز ٹیکس کا قانون بنایا اس کا مقصد کیا تھا، سیکشن 21 کو بنانے کا، لکھنے کا، سیکشن 8 کو لکھنے کا اور باقی سیکشنز کو. تو اس کے بارے میں انہوں نے یہاں پر جو ہے نا بات کی ہے اور اس کی لاجک ایکسپلین کی ہے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ خود سے ذہن میں سوچ بھی سکتے تھے اور اس ججمنٹ میں لکھے بغیر کرتے، لیکن پھر یہ ججمنٹ میں وہ لاجک مسنگ ہوتی کہ انہوں نے کیسے سیکشن 21 کو، سیکشن 8 کو، سیکشن 7 کو اکٹھا کیا ہے اور کیسے انہوں نے اس کو ریڈ کیا. اور اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے، جسٹس شاہد صاحب نے بتایا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ نے جس طریقے سے ان سیکشنز کو پڑھا اور اپلائی کیا اس کلائنٹ کے اوپر، وہ کیوں غلط ہے. کیونکہ لا جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کو ایک اگر کمپلیٹ لا کو پڑھیں تو اس کی اپنی انٹرپریٹیشن، اگر صرف ایک سیکشن پڑھیں یا ایک چیز کو پڑھیں تو پھر ایک ڈیفرنٹ ہو. پھر پیراگراف 10 میں انہوں نے، اور آئی ہوپ کہ آپ سارے پیراگرافز کا فالو کر رہے ہیں کہ فیکٹس تھے، پھر اس کے بعد جج نے جو ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں ان پہ بات کی ہے. اب وہ اس بات پر آ رہے ہیں کہ قانون کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو یہاں بہت زبردست انہوں نے ایک پرانا کیس 1959 کا ہے کہ اگر ایسی کوئی بھی لیگل پروسیڈنگز ہو تو اس میں فیکٹس پہلے سامنے رکھے جاتے ہیں اور پھر ان پہ قانون لگایا جاتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس کے کیا رائٹس ہیں اور کیا لائبلٹیز ہیں. رائٹس کا مطلب ہے کہ آیا جو ہے نا وہ ان پٹ کلیم کر سکتا تھا کہ نہیں، اور لائبلٹیز یہ ہیں کہ اگر وہ نہیں کر سکتا تھا تو پھر اس نے وہ ٹیکس، جس طرح ٹیکس والا اس سے مانگ رہا ہے، اس کو وہ ان پٹ ٹیکس کے پیسے اس کو دینے ہیں. اچھا جی، پھر پیراگراف 11 میں وہ کہتا ہے کہ ظاہری بات ہے یہ 21(3) جو ہے وہ انووک کیا گیا ہے، یعنی جو ٹیکس آفیسر ہے، ٹیکسیشن آفیسر ہے، اس نے اس سیکشن کی ہیلپ لی ہے اور اس پہ اس نے لائبلٹی بنائی ہے. تو ان کے جج صاحب کے حساب سے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے شو کاز نوٹس کے اندر اور یہ سب چیزیں کرنے کے لیے اس کو ضروری تھا کہ وہ کچھ شو کرتا کہ اس وجہ سے یہ جو انوائسز ہیں اس سپلائر کی جو بلیک لسٹ ہوا ہے اس کی جو ہے کہ کہتے ہیں اس انوائسز کا، اور یہ جو کلائنٹ ہے علی میٹلز، ان کی انوائسز جو اس سپلائر سے ان کو ملی تو اس میں بھی فراڈ انوالوڈ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے بہت انٹرسٹنگ کیس ہے کہ کس طریقے سے جج صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں بھئی یہ انپٹ الاؤڈ نہیں ہے کیونکہ آپ کا سپلائر بلیک لسٹ ہوا تھا. آپ نے اس بلیک لسٹڈ سپلائر اور جو کلائنٹ ہے جس کا کیس ہے اس کو جو اس سپلائر نے انوائسز دی تھی ان کا بھی کوئی نیکسس اور کوئی جوڑ ڈھونڈنا ہے. اور اس میں بڑی مطلب جو ہے نا انہوں نے بڑا کلیئرلی بات کی. اور پھر جیسے ججز کرتے ہیں پیراگراف 12 میں انہوں نے اوپر کے جو 4 سوال ہیں جو کافی کنفیوزنگ ہیں، جب ہم اس پہ بات بھی کریں گے، ان کو ری فریز کیا ہے
اور ریفریز کرنے کے بعد اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اس کو بڑا کلیئر انداز میں لکھا ہے یہاں پہ. جب ہم پہنچیں گے اس کی ہوپفلی چوتھی یا پانچویں ایپیسوڈ میں جو ہے چوتھی پانچویں پارٹ میں سیکنڈ ایپیسوڈ کے سیزن 1 کے یہاں ہم جب پہنچیں گے تو آپ کلیئرلی دیکھ سکیں گے کہ یہ لاجک جو ہے کیسے جج صاحب نے ریچ کی, اس کو ریفریز کیسے کیا, بڑا خوبصورت طریقے سے ریفریز کیا. اور ان 4 سوالوں کو جو ڈپارٹمنٹ نے اپنے طریقے سے صحیح لکھ کے بھیجے تھے, لیکن ان کی چونکہ سوچ ایک 21-3 پہ فکس ہو گئی تھی, پورے قانون کو وہ دیکھ نہیں رہے تھے, تو اس لیے وہ کچھ اس میں کنفیوژن تھی. تو یہ سوال انہوں نے ریفریز کیا پیراگراف 12 میں, اور پھر اس کا منفی میں نیگیٹو میں جواب دیا, جس کا مطلب ہے کہ ٹریبیونل نے جو فیصلہ دیا وہ ٹھیک ہے. اب وہ جب سپریم کورٹ میں جائیں گے ڈپارٹمنٹ اس سوال پہ, کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں یہ سیکشن ہے جس کو 21-3 کو یوز کر کے کافی لوگوں کو ٹیکس والے ڈرا سکتے ہیں, تو اس سیکشن پہ یہ ججمنٹ جو آئی ہے تو جو ہے کہ کہتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. جب سپریم کورٹ میں جائیں گے انشاءاللہ ٹیکس ماسٹر کلاس میں وہ کیس بھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن ہوگا یہ کہ جو ہے وہاں اور بہت ساری باتیں بھی سامنے آئیں گی, انکلوڈنگ جو یہ لاجک یہاں ڈسکس ہوئی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ ٹیکس ماسٹر کلاس میں اتنا انجوائے کر رہے ہیں جتنا ہم اس کو پریپیئر کرنے میں انجوائے کرتے ہیں. آپ لوگوں کا شکریہ جو سب پیڈ سبسکرائبرز ہیں, اور میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ اپنا فیڈ بیک وائس میسج کے تھرو ہمارے نمبر وغیرہ پہ چھوڑیں, اور کوئی ایسا کیس جو آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ڈیٹیل ڈسکشن ہے لیکن بریف ڈسکشن ایک شارٹ ویڈیو جس پہ بنائی جائے, تو آپ بھیج سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ڈسکس کریں. میں ہوں آپ کا ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز, اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس ماسٹر کلاس ایپیسوڈ 2B سیزن 1. تھینک یو.